تو 15 दिन के बाद मैंने उनका जब बच्चों को देखा, सभी टीचर्स को लाया, मैंने कहा देखो कि बच्चों की उनमें बहुत तब्दीली आई थी। तो उस वक्त मैंने उस फीमेल टीचर को 20 रुपये इनाम दिए, और जो बच्चा सबसे वीक था उसने जब जवाब दिए उसको 10 रुपये इनाम दिए। तो उसकी वजह से बच्चों में भी एक असर पड़ा और टीचर्स में भी ये टीचर्स को लगा कि नहीं, अगर हम कुछ करेंगे तो चेंज आ सकती है। कश्मीर के आज की मुलाकात के इस सीरीज़ में आपका खुशामद। इस सीरीज़ को डेडिकेट किया है हमने उन लोगों को जिनका कंट्रीब्यूशन उनकी ज़िंदगी या उनके तय उनके इकोसिस्टम में एक्सेप्शनल है। तो आज की इस कड़ी में हमने एक सरकारी स्कूल के उस्ताद जवाद जावेद को मदहू किया है, जिन्होंने एक सरकारी स्कूल को कन्वर्ट किया एक मॉडल स्कूल में डीप नॉर्थ कश्मीर में। जवाद साहब, आपका खुशामदीद। शुक्रिया सर। तो शुरुआत इस बात से करेंगे कि इससे पहले कि हम ये दरियाफ्त कर लें, आपसे ये पूछें कि आप वैसे तो उस्ताद, आपका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके इस मुकाम तक पहुँचने में किन असातिज़ा का कैसा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो प्राइमरी लेवल पर तो बहुत सारे उस्ताद रहे हैं, लेकिन जो इस वक्त मुझे लगता है कि जिस टीचर की वजह से मैंने ये मकाम पाया है, तो मैं नाम लेना चाहूँगा उसका, प्रोफेसर मोहम्मद शाबान। वो मैथमेटिक्स के उस्ताद रहे हैं। 10वीं जमात तक मुझे मैथमेटिक्स नहीं आता था, तो 11th में मैं उनके पास ट्यूशन के लिए गया, तो उसके बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई। तो आज मेरे इलाके में मैं मैथमेटिक्स के हवाले से ही जाना जाता हूँ, मैथ्स पढ़ाने के हवाले से, और इसमें प्रोफेसर मोहम्मद शाबान का बहुत बड़ा रोल रहा है सर। नाज़रीन, मैं ये बताना चाहूँगा कि ये बेसिकली मास कम्युनिकेशन मास्टर्स हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी से, लेकिन इन्होंने उस्ताद बनने का फ़ैसला किया। अब ये कम्युनिकेशन छोड़ के उस्ताद पिछले 27 साल से हैं, लेकिन हम इस सिचुएशन में है कि लोग मैथमेटिक्स को नफ़रत करते हैं और बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर नहीं है स्टूडेंट कम्युनिटी में। वजह क्या है? वजह क्या ये है कि बुनियादी सतह पर जो फाउंडेशनल लेवल पे मैथमेटिक्स के टीचर दस्तयाब नहीं है। तो यही वजह है कि बच्चों को लगता है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, अगर जो सबसे इजी सब्जेक्ट, और मैं विथ अथॉरिटी कहता हूँ कि तमाम सब्जेक्ट्स में से सबसे आसान सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि बुनियादी सतह पर जो असातिज़ा होने चाहिए वो नहीं है। तो वजह यही है। नाज़रीन, हम एक वक्फा लेते हैं और वक्त के बाद एक बार फिर मिलते हैं। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। तो जवाद साहब, ये बता दीजिए कि आप जब जो स्कूल में ओनगाम स्कूल है बांडीपुरा में, आप वहाँ मुदरिस हैं, हेडमास्टर भी हैं, तो आपने जब उस स्कूल को ज्वाइन किया और तब से अब तक की कहानी क्या है? जी सर। आपने उसको कैसे तब्दील किया? जहाँ बहुत कम बच्चे थे, अब बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, और ग्रेजुअली जिस हिसाब से हम मीडिया का अटेंशन देखते हैं आपके स्कूल के हवाले से, तो ये एक मॉडल स्कूल की तरफ जा रहा है। क्या कहानी है इस? जी सर, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो मैं शुरुआत ऐसे करना चाहूँगा कि मैं अब तक 2018 तक मेरी ड्यूटी अक्सर हाई स्कूल या मिडिल स्कूल हायर सेकेंडरीज़ में रही है, जहाँ मैं मैथमेटिक्स पढ़ाया करता था या साइंस पढ़ाया करता था। तो 2018 में मेरी पहली बार पोस्टिंग हुई मिडिल स्कूल में,
جہاں مجھے ایز HOI کام کرنا پڑا، ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن. تو جب اس اسکول کی اور میں بڑھ رہا تھا، جا رہا تھا اپنے گھر سے پیدل، تو رستے میں مجھے ایک شناسا مل گئی. تو انہوں نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا میری پوسٹنگ اس اسکول میں ہوئی ہے، گرلز مڈل اسکول منگام. تو انہوں نے کشمیری میں مجھے کہا کہ اس نے ہون ژوٚپ ہیوٚتمُت اَمہِ ورٲے کہاں جایا بوزنہٕ اور چھُکھ ژٕ گوٚمُت. کیونکہ ٹیوشن پڑھانے کی وجہ سے یا اسکول میں پڑھانے ایک میری پہچان بن گئی تھی سوسائٹی میں کہ یہ ٹیچر کچھ ڈفرینٹ ہے. تو جب میں وہاں گیا تو مجھے اب ڈر پیدا ہو گیا. جو ہی میں نے اسکول میں قدم رکھا تو اسکول کی جو حالت تھی بالکل ابتر تھی. اس وہاں چاروں اور میں نے دیکھا گندگی وغیرہ جو تھی، تو میرا دل بیٹھ گیا. تو میں جب اسکول میں گیا تو بوجھل قدم اٹھاتے ہوئے میں آفس میں داخل ہوا تو پتہ چلا کہ وہ مڈل اسکول ہے 1st سے 8th تک. 6, 7, 8 کے جو بچے ہیں ان کو دوسرے اسکول میں منتقل کیا گیا تھا، کیونکہ اسکول کی حالت کچھ ایسی ہو گئی تھی. تو گورنمنٹ نے اس وقت جو ایڈمنسٹریشن تھی انہوں نے فیصلہ لیا تھا کہ ان بچوں کو ہم دوسرے اسکول میں ہی اب شفٹ کرتے ہیں. تو میں جب آیا تو میں نے سوچا، میں نے اس پہ غور کیا مجھے کیا کرنا چاہیے. تو میں نے دیکھا کہ سب سے بڑی بات جو مجھے لگی وہ ڈیموٹیویشن میں نے دیکھی ٹیچرس میں جو وہاں پر موجود تھے. تو جب ان سے میں نے بات کی تو ان کی باتوں سے مجھے لگا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو میرے ذہن میں فوراً یہ بات آ گئی کہ مجھے پہلے ٹیچرز پر کام کرنے کی ضرورت ہے. تو ایک چیز میں نے یہ کیا کہ میں نے صفائی ستھرائی جو ٹیچر اسکول کی تھی بڑے پیمانے پر کی، اس میں مجھے کچھ ایسے ڈیسیجنز بھی لینے پڑے کہ اگر میں نہیں لیتا تو شاید وہ چینج نہیں آتی. میں نے بہت سارا جو ٹیچر گند وغیرہ تھی اس کو جلایا پہلے ہی دن وہاں پر، اگرچہ اس پہ ٹیچرز نے اعتراض بھی کیا. میں نے کہا نہیں یہ کرنا ہے. تو اس کے بعد میں نے ٹیچرز پہ کام شروع کیا. میں روز ان کے ساتھ سویرے بات کرتا تھا. ان سے بات کرنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ یہ جو بچے ہیں ان کے پاس اسٹیشنری نہیں ہوتی ہے. جب بھی اسکول آتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ یہ کام کیوں نہیں کیا، ہمارے پاس کاپی نہیں. میں نے کیا کیا، میں نے ٹیچرز سے یا اپنے دوستوں سے فنڈز اکٹھا کیا تو پوری اسٹیشنری میں نے اسکول میں مہیا رکھی. تو جو ٹیچرز جو کہتے تھے کہ اسٹیشنری نہیں ہے اس کا جواب ان کو مل گیا. اس کے بعد میں نے کیا کیا، میں نے جو اسکول کے جو بچوں کو آڈٹ کیا، میں نے جو ان کا دیکھا کہ ان کی جو لرننگ لیولز ہیں کہاں پر ہیں. تو مجھے پتہ چلا کہ صرف 15 اسٹوڈنٹس تھے 110 اسٹوڈنٹس میں سے جن کو لکھنا اور پڑھنا آتا تھا، صرف 15 اسٹوڈنٹس. میں نے ٹیچر سے کہا کہ آپ کتابیں بند کیجئے، ہم ان کو بیسکس پڑھائیں گے. تو اس پہ بھی کچھ بہت دن لگے ٹیچرز کو موٹیویٹ کرنے میں. تو ایک دلچسپ بات میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ ان میں سے ایک فیمیل ٹیچر تھی جو آگے آئی، اس نے میرے سپورٹ کیا. وہ 9:30 بجے آتی تھی اسکول، اور جو سب سے کمزور بچے تھے ان کا علیحدہ کلاس لیتی تھی وہ. تو 15 دن کے بعد میں نے ان کا جب بچوں کو دیکھا، سبھی ٹیچرز کو لایا، میں نے کہا دیکھو بچوں کی ان میں بہت تبدیلی آئی تھی. تو اس وقت میں نے اس فیمیل ٹیچر کو 20 روپے انعام دیے، اور جو بچہ سب سے ویک تھا اس نے جب جوابات دیے اس کو 10 روپے انعام دیے. تو اس کی وجہ سے بچوں میں بھی ایک اثر پڑا اور ٹیچرز میں بھی. یہ ٹیچرز کو لگا کہ نہیں اگر ہم کچھ کریں گے تو چینج آ سکتی ہے. تو اس کے بعد بہت سارے ایریاز تھے، جیسے اسکول کی جو اس کی شیپ تھی، اس کی بالکل شیبی لک تھا اس پہ میں نے کام کیا. اس کے علاوہ جو ٹیچرز کو میں ہر روز ٹیچرز کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرتا تھا، ان کی سنتا تھا. میں ان سے کہتا تھا آپ اپنے پرابلمز بتائیے. تو جہاں تک جو پرابلمز تھی میں نے ان کو دور کرنے کی کوشش کی، جہاں تک ریسورسز الاؤ کرتے تھے یا جہاں تک میری پہنچ تھی. تو یہ تیسری بات یہ ہے کہ میں نے کچھ ایسی کتابیں لائی، جیسے ہم اقبال میموریل گئے، ایک ٹیچر کو میں نے ساتھ لیا، اس کا ہسبینڈ بھی ساتھ تھا، فیمیل ٹیچر تھی. تو وہاں وہ لوگ حیران ہو گئے جب انہیں پتہ چلا کہ یہ سرکاری اسکول کے لیے کتابیں لے رہے ہیں. تو انہوں نے 25% اس میں اس وقت ڈسکاؤنٹ دے دیا. تو ہم نے ان بچوں کو جو بالکل ویک تھے ان کو الگ ان کی کلاسز لیے. تو جس کی وجہ سے جب جو سوسائٹی میں جو لوگ تھے وہ دیکھ رہے تھے، کیونکہ اسکول کی حالت میں کچھ بدلاؤ آ رہا تھا، تو اعتماد لوگوں کا بڑھ گیا. تو اعتماد کے نتیجے میں لوگوں نے اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کرنا شروع کیا. آپ نے انرولمنٹ ڈرائیو کے لیے گھر گھر نہیں جانے کی کوئی کوشش؟ ہم کبھی گھر نہیں گئے. میرے ذہن میں پہلے سے ہی 2 چیزیں تھیں. اگر میں اسکول کی ودن جو اسکول کا جو ایٹماسفیئر ہے، جو اسکول کی جو کریڈیبلٹی ہے، اگر میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا تو لوگ خود بخود آئیں گے. کیونکہ جو لوگ پرائیویٹ اسکول میں بچے بھیجتے ہیں اکثر لوگ وہ ہے جو فیس نہیں ادا کر پاتے ہیں. لیکن چونکہ سرکاری اسکولوں کا جو اس کے بارے میں لوگوں میں جو ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ یہاں نہیں پڑھایا جاتا ہے، کہ یہاں وہ ایسے ٹیچرز سیریس نہیں لے رہے ہیں، تو میں نے کوشش کی کہ میں اس تاثر کو ختم کروں، اور اس میں بڑی حد تک کامیاب ہوا. اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے بچوں کو ہمارے اسکول میں ڈال دیا. تو مجھے کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ مجھے گھر گھر جانے کی ضرورت ہوگی. اور دوسرا یہ ہوا کہ اتنی جگہ، چونکہ جس اسکول میں کام کر رہا ہوں وہ رینٹڈ بلڈنگ ہے، بالکل بہت پرانی بلڈنگ ہے، بہت پرانی. تو اس وجہ سے
یہ بھی موٹیویٹ کرنا میرے لیے ڈیفیکلٹ ہے لوگوں کو کہ آپ اپنے بچوں کو بھیجیں، لیکن جب ہم نے اپنے اسکول کے معیار کو تھوڑا بڑھایا تو اس کی وجہ سے لوگ آتے گئے. تو ایک تو ہم نے جو بیسک یہ جو ہے نا ریڈنگ رائٹنگ وغیرہ اس پہ کام کیا. دوسرا میں نے کچھ ڈفرینٹ انیشیٹیوز وہاں کیے. جیسے ایک انیشیٹیو میں نے لیا، میں نے جو ریٹائرڈ ٹیچرز تھے ان کو اسکول گیسٹ لیکچرز کے لیے اسکول میں لایا. تو جو بھی بڑے بڑے اسکول ٹیچرز تھے ان سے 2 فائدے ہوئے. ایک تو بچوں کو بھی ایک نئے ٹیچرز دیکھنے کو ملے، اور ٹیچرز کو بھی بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملی یا سیکھنے کو ملی. وہ بھی قلم کاغذ لے کر بیٹھتی تھی، جیسے کشمیری پڑھانا عام طور پر ٹیچرز کو ڈیفیکلٹ لگتا ہے. تو ہمارے ایک بڑے غلام نبی زاہد صاحب ہیں، بڑے ہی ادیب ہیں وہ کشمیری زبان کے. تو میں نے ان کو لایا، انہوں نے کئی لیکچرز وہاں پر دیے مارننگ اسمبلی پہ. ٹیچرز بھی نوٹ کرتے تھے، تو ٹیچرز میں شوق بڑھتا گیا. اسی طرح جو ڈاکٹرز، کچھ ڈاکٹرز کو میں نے لایا، یا جو بھی مجھے لگا نا، جو بھی سوسائٹی میں جس کا کوئی نام تھا، میں نے کوشش کی تو اس کو اسکول میں لانے کی. تو اس سے ایک اچھی میسیج سوسائٹی میں گئی، اور ٹیچروں پر بھی اس کا اثر پڑا. اور ٹیچرز کو بھی لگا کہ نہیں، ہمارا بھی کوئی رول بنتا ہے، ہماری بھی ریسپانسبلٹی بنتی ہے. اور اس کے علاوہ ان میں جو ان کے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیتیں تھیں وہ بھی نکل کر سامنے آنے لگی. تو میں نے صرف اتنا کیا، میرا رول یہ رہا کہ میں نے ٹیچرز کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی جو پہلے ہی سے ان کے اندر موجود تھی. تو اس میں ایک اور انیشیٹو میں نے یہ لیا، بچوں میں تعلیم کے حوالے شوق پیدا کرنے کے لیے. کیونکہ اکثر جب ہم اسکول جاتے ہیں تو بچے ڈر کے مارے اسکول نہیں آتے، ان کو زبردستی اسکول لانا پڑتا ہے. تو میرے ذہن میں یہ بات پہلے سے موجود تھی. تو میں نے یہ کوشش کی کہ بچے اسکول آئیں، شوق سے آئے، اور ان کو وہ کبھی گھر میں نہ بیٹھیں. تو ایسا ماحول ہم کریٹ کرنے کی کوشش کریں. تو اس وقت سچویشن کیا ہے اسکول کی؟ اس وقت یہ سچویشن ہے کہ رول 100% انکریز ہوا ہے، 100% ایکوریٹ 100%. دوسرا یہ کہ بچے اسکول آتے ہیں، ان کو اس دن مایوس ہو جاتے ہیں جس دن چھٹی ہو جاتی ہے، کیونکہ ایسا ہم نے ماحول اسکول میں کریٹ کیا ہے. تو ان کو وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم اسکول جائیں، گھر میں نہیں بیٹھیں. کیونکہ جو پروگرام، جیسے ایک پروگرام نے کیا نو یور نیبرہڈ، تو میں نے جو ارد گرد کی جو بستیاں ہیں بچوں کو وہاں لیا. تو وہاں جب وہ گئے تو ان کو وہاں انٹرٹینمنٹ وغیرہ تھا تو وہ خوش ہو گئے. اس کے علاوہ نو یور ایلڈرس، تو جب بڑے بوڑھے لوگ تھے جو اسکول نہیں آ سکتے تھے، ان کے پاس ان کو ملانے کے لیے بچوں کو لے کر گیا. اور جو بزرگ کچھ لوگ تھے ان کو اسکول لے آیا، وہ انہوں نے اپنی کہانیاں بچوں کے ساتھ شیئر کی. اسی طرح بچوں کو جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں، میں نے ایک اور شروع کیا تھا انیشیٹو نو یور انسٹیٹیوشنز، جیسے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کو لیا، پالیٹیکنک کالج لیا، اسی طرح جو فارسٹ ٹریننگ کالج لیا، ایگریکلچر یونیورسٹی میں لے کر ان کو گئی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پروفیسر لوگ ہمارے اسکول میں آ گئے. ڈگری کالجز میں شاید نہیں آتے ہیں، ہائر سیکنڈریز میں ہمارے اسکول میں بہت سارے پروفیسرس آئے، ڈاکٹرس آئے میڈیکل انسٹیٹیوٹ سے. اسی سال ایک ڈاکٹر صاحب آئے اور اس نے اپنی ایکسپیرینسز بچوں کے ساتھ شیئر کی. تو اس طرح ایک ایسا ماحول بنا. اگرچہ میں نہیں کہوں گا کہ میں بہت کامیاب ہوا، ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ 20 یا 30% تبدیلی آئی ہے. جو لرننگ لیولز بچوں کی ہونی چاہیے وہ ابھی نہیں ہے. اس کے بہت سارے وجوہات ہیں اس کے کیوں نہیں ہوئی ہے، لیکن ایک چیز میں سمجھتا ہوں جس سے مجھے بہت سیٹسفیکشن ملتی ہے کہ بچوں میں یہ شوق پیدا ہوا ہے کہ ہمیں زندگی میں کچھ کرنا ہے. ان کو لگتا ہے ہم یہ جو پرائیویٹ اسکولوں کے بچوں کے حوالے سے وہ کسی انفیریٹی کمپلیکس کے اب شکار نہیں ہے جو پہلے مجھے لگتا تھا. کیونکہ ہم نے ان کو وہ اڑان دینے کی کوشش کی، ان کو وہ ونگز دینے کی کوشش کی کہ ان کو لگے کہ ہم بھی اس جو آزاد فضا ہے اس میں ہم پرواز کر سکتے ہیں. تو سرکاری اسکولوں میں آپ کا جو انرولمنٹ ہے وہ کلاس کون سا ہے؟ وہ ہماری KG سے 8th تک ہے. اس وقت KG میں ہمارے 60 اسٹوڈنٹس ہیں. 60 جی. اور بہت سارے بچوں کو ہمیں ایڈمیشن ہم نہیں دے پائے کیونکہ وہاں ایشو تھا جگہ کا. ہمارے پاس کلاس رومز چھوٹے چھوٹے ہیں، 10 کلاس رومز ہیں، ایک آفس ہے، باقی 9 کلاس رومز 9 کلاس ہے ہمارے ان کے لیے ہے. تو ایک کلاس روم میں زیادہ سے زیادہ 30 بچے آ سکتے ہیں. تو اس وجہ سے بہت سارے پیرنٹس نے پھر بچوں کو دوسرے اسکولوں میں لیا. اگر وہاں اسپیس ہوتی تو شاید رول اس سے زیادہ بڑھ جاتا. اکنامکلی اگر ہم دیکھ لیں تو یہ آپ کے اسکول کا جو انرولمنٹ ہے وہ کس کلاس سے آتا ہے؟ کن والدین کے بچے آپ کے اسکول میں پڑھتے ہیں؟ جو بچے آتے ہیں وہ سب BPL جسے ہم بلو پاورٹی لائن وہی آتے ہیں. صرف 1-2 ایکسیپشنل کیسز ہیں جو ٹیچرز کے بچے وہاں آتے ہیں. باقی جو بھی بچے ہیں ان کے جو ڈیلی ویجرز ہیں ان کے پیرنٹس. بیسیکلی دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ استاد تو پڑھانے کے لیے ہے لیکن اب بیچ میں مڈ ڈے میل کا اسکیم آ گیا تو اب وہ
اس کو وہ فرائض بھی نبھانے ہوتے ہیں، وہ مال بھی لانا پڑتا ہے اور پھر بچوں کو کھلانا بھی پڑتا ہے. اب کیسے بیلنس کرتے ہیں ان دو ذمہ داریوں کے بیچ میں؟ تو اس میں یہ صحیح بات ہے کہ جو MDM کا مسئلہ ہے اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو انتظام کرنا پڑتا ہے، تو یہ بوجھ بن جاتا ہے ایک ٹیچر کے لیے. اس کے علاوہ جو پیسے ہیں وہ آخر میں ملتے ہیں. لیکن میں نے اس کو بھی استعمال کیا، میں نے تھوڑا اس پہ ڈفرینٹلی اس کو لیا. میں نے کیا کیا، میں نے بازار میں جو بڑے بڑے بیوہ پاری ہیں ان کے پاس گیا، میں نے ڈسکاؤنٹ پہ ان سے مال لیا اور میں نے کوالٹی مینٹین کی. اگرچہ اس میں ہمیں پیسہ پہلے ارینج کرنا پڑا، لیکن میں نے اس کو ایک ٹول بنایا. پہلے جب میں دیکھتا تھا اکثر بچے گھر میں کھانا کھاتے تھے، وہ اسکول میں نہیں کھاتے تھے، تو میں نے اس کو بھی استعمال کیا کہ بچے اب خوشی خوشی آتے تھے اسکول میں کھاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بھی وہ اسکول آتے ہیں. کیونکہ بہت سارے بچے ایسے بھی ہیں جن کو گھروں میں ڈفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو جب اسکول میں ہم نے اس کو مینٹین کیا، ہم نے اچھا کھانا ان کو دیا، تو وہ بھی ایک وجہ بن گئی ان کے اسکول آنے کی اور اسکول روز آنے کی. تو یہ میں نے بھی یہ جو MDM کا، اس میں میرا نظریہ یہ ہے کہ یہ اگر اس میں تھوڑا اور تبدیلی کی جائے کہ اس میں ریسورسز فراہم کیے جائے وقت پہ، اور ٹیچرز کو تھوڑا اس میں اضافی ٹیچر دیے جائیں، تو یہ بہت اچھا ہوگا سرکاری اسکولوں کے لیے بچوں کو ریٹین کرنے میں. اور دوسرا یہ ہے کہ بہت سارے بچے گھروں میں ان کو اچھا کھانا نہیں ملتا ہے، تو وہ ہم ان کو فراہم کر سکتے ہیں. مجھے بتا دیجیے گا کہ یہ اتنی جو کوششیں آپ نے کی ہیں جی. اور اس میں جس حد تک بھی کامیابی ہوئی ہے، سوسائٹی نے تو اپریشیٹ کر لیا، اسی وجہ سے تو آپ کا رول ڈبل ہو گیا. لیکن کیا جو آپ کے آفیشلز، کلیگس یا آس پاس میں ایجوکیشنل انفراسٹرکچر ہے، اس میں کوئی تبدیلی لگ رہی ہے؟ ایکنالجمنٹ ہے کہیں؟ بالکل، بہت سارے. ایک بار ایسا بھی ہوا کیونکہ اس میں جیلسی کا ایلیمنٹ بھی آتا ہے، کچھ لوگ جیلسی کا شکار بھی ہو گئے، اور ان کی وجہ سے میں نے ایک بار فیصلہ کیا کہ اب میں سوشل میڈیا پہ کچھ شیئر نہیں کروں گا. تو کچھ دن میں نے بند کیا. اس کے بعد سری نگر کے ایک بڑے اسکول سے، جو بہت بڑا اسکول ہے، نام ہے اس وقت، ان کا جو مالک ہے اس نے مجھے میسیج لکھی، آپ نے یہ بند کیوں کیا؟ میں نے کہا اس وجہ. اس نے کہا نہیں، آپ اس کو کنٹینیو کیجئے، ہم بھی اس سے مستفید ہو رہے ہیں، آپ کی جو پروگرامز ہوتے ہیں ہم بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو اس کے بعد میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں نے مجھے میسیجز کی کہ آپ اس کو کنٹینیو کیجئے، آپ اس کو مت روکیے. تو مجھے پتہ چلا کہ نہیں، جو میں کر رہا ہوں اور سوشل میڈیا کا میں جو یوز کر رہا ہوں، اس سے بہت سارے اسکولز جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں. اور تو یہ میرے لیے پھر خوشی کا باعث بن گیا، تو میں نے اس کو کنٹینیو کیا. اگرچہ کچھ لمحے کے لیے مجھے لگا تھا کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایسے بھی پریشرز میں فیل کر رہا تھا. کیا کوئی کوشش ایسی ہے آپ کے ڈپارٹمنٹ میں کہ ان اپریسیشن آف واٹ یو ہیو ڈن، کہ وہ اس اسکول کو اپ گریڈ کریں، اس کو اپنی مستقل بلڈنگ دے دیں، اس کو میٹرک تک لے جائیں؟ ایسا کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسی سچویشن ہونے جا رہی ہے یا ہے؟ وہاں سے پہلے ایک اسکول موجود ہے جس گاؤں میں کام کر رہا ہوں، ناگام میں، وہاں سے ہائی اسکول پہلے سے ہی موجود ہے، اس لیے ایک تو گنجائش نے بالکل بغل میں ہے. لیکن جہاں تک دوسری بات ہے بلڈنگ کا، یہ رینٹڈ بلڈنگ ہے. گورنمنٹ کی ایک پالیسی ہے کہ وہاں سے یہ جو لینڈ ہے وہ لوگوں کو ہی فراہم کرنی پڑتی ہے، جو اسٹیٹ لینڈ ہوگی. لیکن بدقسمتی سے وہاں ابھی تک آئیڈینٹیفائی نہیں ہوئی ہے کوئی اسٹیٹ لینڈ، تو اس کی وجہ سے ادروائز ڈپارٹمنٹ نے بلڈنگ کا کام پہلے ہی ہاتھ میں لیا ہوتا ہے، اور وہ بہت ایگرلی اس کو دیکھ رہے ہیں کہ بلڈنگ وہاں بن جائے. لیکن چونکہ لینڈ اویلیبل نہیں ہے، اس وجہ سے یہ کام نہیں. آپ کا آنے والے دنوں میں آپ کی پروگرام کیا ہے؟ آپ اس کو اور کیا کرنے جا رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ تو میری یہ کوشش ہے کہ ابھی تک میں یہ جو پرسیپشن تھا اسکولوں کے حوالے سے، اس میں تھوڑی تبدیلی لانے کی میں نے کوشش کی، اور اب ہے پبلک اوپینین میں فرق آ گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسکول کا رول بڑھ گیا ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ جو لرننگ لیولز ہے وہ کچھ اونچی ہو جائے، تو اس پہ میں کام کرنے کی اب کوشش، میرا ارادہ ہے. اصل میں ایک پرابلم یہ ہو گئی کہ جب میں 2018 میں میری پوسٹنگ وہاں پر ہوئی، اس کے بعد کووڈ کا مسئلہ ہوا، اور وہ اگست 2019 کا واقعہ ہوا، اس کی وجہ سے اسکول بہت عرصے تک بند رہے. تو جو میرا خواب تھا وہ پورا نہیں ہوا، کچھ حد تک وہ پورا ہوا. لیکن اب میری کوشش یہی ہوگی کہ جو لرننگ لیولز پہ کام، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے بچے ہیں گورنمنٹ اسکول کے، اور وہ ایٹ پار ہو جائیں پرائیویٹ اسکولز کے، اور وہ بھی بڑے بڑے. اور وہ میرا خواب ہے. یہ نہیں ہے کہ لوکلٹی میں جو ہمارے پرائیویٹ اسکولز ہیں، بہت سارے پرائیویٹ اسکولز ایسے بھی ہیں جن کی حالت سرکاری اسکولوں سے بھی گئی گزری ہے. میں بات کر رہا ہوں بچوں کو، اپنے اسکول کے بچوں کو ایٹ پار لانا چاہتا ہوں بڑے بڑے اسکولوں کے. تو یہ میرا خواب ہے، انشاءاللہ اس پہ ہم کام کرنے کی کوشش کریں گے. ناظرین، یہاں یہ بات آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ جو ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے نہایت کروشل ہے، اور جموں کشمیر کی سرکار میں سب سے زیادہ پاپولس ڈپارٹمنٹ ہے. مطلب آپ دیکھ لیجئے کہ اگر ہمارے یہاں 4 لاکھ ملازم ہیں، 4 لاکھ کے آس پاس ملازم ہیں، ان میں سے کم از کم 1 لاکھ
15,000 10,000 تک ٹیچر ہی ہوں گے. اگر یہ ٹیچرز اسکولوں میں کوئی تبدیلی ٹریگر کرتے ہیں، وہ تبدیلی ہم کو گھروں میں اور وہ تبدیلی ہم کو سڑکوں پر بھی دیکھنے کو ملے گی. تو یہ کہانی، اس پوری کہانی کا مقصد تو یہ تھا. لیکن ہم اس پروگرام میں یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ہم اس کو کنکلوڈ کریں. لیکن کنکلوڈ کرنے سے پہلے میں جواد صاحب سے 3 چھوٹے سوال پوچھوں گا، جس سے جو ریپڈ فائر ٹائپ کے ہوں گے. تو جواد صاحب مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ جو NEP کی پالیسی ہے ایجوکیشن میں، وہ اچھی ہے یا بری ہے؟ بہت زیادہ اچھی ہے. اچھا، یہ بتا دیجیے گا آپ کی ذات کے حوالے سے کہ کیا آپ مطمئن ہیں کہ آپ نے صحافت چھوڑ دی اور پڑھانے کا پروفیشن اڈاپٹ کیا؟ بہت زیادہ خوش ہوں میں. مجھے لگتا ہے کہ میں نے بہت اچھا کام کیا کہ میں ایجوکیشن میں آ گیا. اگر وقت آپ کو اس بات کا فیصلہ کرنے کا وقت دے جی. کہ آپ کا بیٹا ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے، ٹیچر بھی بن سکتا ہے، تو آپ کیا چاہیں گے؟ میں چاہوں گا وہ ٹیچر بن جائے. شکریہ. یہ سپرٹ ہے تبدیلی کا، اور یہ چہرے ہیں تبدیلی کے. اور مقصد میں نے پہلے ہی بتا دیا. یہ کہانیاں اس لیے بتائی جا رہی ہیں، اب تک اس لیے پہنچائی جا رہی ہیں کہ بدلاؤ ضروری ہے، کیونکہ بدلاؤ واحد کانسٹنٹ ہے پوری یونیورس کا. اور آپ جانتے ہیں کہ ہم بدل جائیں گے تو ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑا زرخیز ہے. ساقی جواد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ہم کو ٹائم دیا اپنی کہانی بتانے. تھینک یو سر.